बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात हो चुके हैं और इंतखाबात को हुए तकरीबन 2 हफ़्ते होने को हैं और मुल्क के अंदर जो है वो इज़तराबी कैफियत आवाम के अंदर भी, सियासतदानों के अंदर भी मौजूद है। और जो लोग इस मरतबा ये बड़ा अजीब व गरीब इलेक्शन था कि जीतने वाले भी परेशान हैं और जो हार चुके हैं वो भी अपनी जगह परेशान हैं। तो आज हम इलेक्शन के ही हवाले से कुछ मुख्तलिफ सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी नायब सदर हैं और अहले सुन्नत वल जमात सदर हैं केपी के, और मारूफ जो है वो मजहबी और सियासी शख्सियत हैं हज़रत मौलाना अल्लामा अता मोहम्मद दिशानी साहब। हम उनकी जानिब चलते हैं और करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हालिया इंतखाबात थे, आप इनको कितना शफ़ाफ़ समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। बिलाल भाई, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि होने वाले इंतखाबात कितने शफ़ाफ़ हैं, यकीन मानिए, मैं चूँकि खुद इलेक्शन लड़ता रहता हूँ और मैं इस सियासी सिस्टम का हिस्सा हूँ 2013 से। मैंने 13, 18 और 22 बल्दियात का इलेक्शन लड़ा और अभी 24 का इलेक्शन भी भुगता है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। यहाँ जीतने वाला भी कहता है धांधली हुई है और हारने वाला भी कहता है धांधली हुई है। आप तमाम जमातों को देख लें। पहले लोग सवाल करते थे कि धांधली कहाँ हुई है, अब लोग सवाल करते हैं मुल्क में इलेक्शन कहाँ हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस सिस्टम के साथ वाबस्ता लोगों के बयानात जो आ रहे हैं, बिलखुसूस कमिश्नर रावलपिंडी का बयान। अच्छा, आप क्या समझते हैं? मैं कमिश्नर रावलपिंडी की जाने भी जाना चाहता था कि कहते हैं कि जी उनका ज़मीर जाग गया और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर जागा। आपको क्या लगता है कि ज़मीर जागा है या ज़मीर ख़रीदा गया है? यकीन जानिए, मैं गुज़श्ता 1-2 दिन पहले मैं पिंडी में था और मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि आप मुझे बताइए कि रावलपिंडी डिवीज़न में इलेक्शन कैसे हुए। तो जो कुछ कमिश्नर साहब ने कहा है, लोगों के यहाँ भी उसकी तस्दीक मिलती है। आप क्या समझते हैं, कमिश्नर साहब का ज़मीर जाग गया था या कि वो भी किसी न किसी के यानी कि उनकी रस्सी भी किसी के हाथ में है जो खींची जा रही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, कि आया उनका ज़मीर जागा है या जगाया गया है या किसी साजिश के तहत उनसे बयान दिलवाया गया है या इसके पीछे कोई है या उनके अंदर का इंसान बोला है और सच्चाई बाहर निकल आई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सवालात बहुत सारे उठते हैं कि बंदा रिटायरमेंट की उम्र में जाकर कहे कि जी मेरा ज़मीर जाग गया और ज़मीर जागने के बाद वो मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिश में भी हो, तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। अच्छा, हालिया जो इंतखाबात थे, आप भी चूँकि MA 13 से उम्मीदवार थे, तो आप क्या समझते हैं कि मजहबी जमातों को जो है वो अवाम ने मुस्तरद कर दिया है या कि अवामी जमातें जो है वो मजहबी जो जमातें हैं, जो मजहबी क़यादत है, वो सिलेक्शन कमेटी के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकी? देखिए, जहाँ तक मजहबी जमातों को सिस्टम से बाहर रखा गया या खुद वो बाहर हुए या अवाम ने बाहर रखा है, इन सवालात का ताल्लुक़ है सीधी सी बात है। मैंने जहाँ से इलेक्शन लड़ा है तो मैं जहाँ तक समझा हूँ कि मजहबी जमातों के आपस का इंतशार, यानी मैं जिस हल्के का उम्मीदवार हूँ वहाँ मेरे समेत 3 उलमा इकराम खड़े थे। अब आप खुद सोचे, जीतने वाले ने 32,000 लिया और हम तीनों ने 46,000 लिया। ये
خود ایک المیہ ہے مذہبی جماعتوں کا، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، حقائق ایک دوسرے کی وہ تسلیم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو راستہ فراہم نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہر ایک جماعت، جتنی بھی مذہبی جماعتیں، منفذ رحمان کو آپ دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام کو، سین کو، اسی طرح تحریک لبیک کو دیکھ لیں، خود آپ پاکستان رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے اہل سنت والجماعت ہے، دیگر جو جماعتیں، مذہبی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں، ہر ایک کا نعرہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اور اسلامی مذہبی جماعتیں خود ہی اکٹھا نہیں ہوتی، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کہیں نہ کہیں ان مذہبی جماعتوں کے نعرے کے اندر اور حقیقت کے اندر تضاد پایا جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وجہ اس کی وہی ہے کہ ہر ایک اسلام لانا چاہتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو ساتھ شامل کر کے، یا ان کا اپنی مرضی کا اسلام لانا چاہتے ہیں، یا شاید مرضی کا اسلام تو میں نہ کہوں، اسلام تو وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، صحابہ کے حوالے کر کے گئے، پھر انہوں نے عملی طور پہ دنیا میں نافذ کیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسلام آئے، لیکن میری جماعت اور میرے جھنڈے کے نیچے آئے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائے، جب سب کا مشن اور پروگرام اور کاز ایک ہی ہے کہ وہی اسلام ہم نے نافذ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، صحابہ و اہل بیت کے حوالے کر کے گئے تھے، اسی میں اسلام کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ تو یہ آپس کا انتشار، آپس کا افتراق، اختلاف، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو راستہ فراہم نہ کرنا، اور ایک دوسرے کے وزن کو وہ تسلیم نہ کرنا، میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے مذہبی جماعتیں، کم از کم میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں خیبر پختونخوا سے، وہاں میں نقصان ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی مذہبی جماعتوں کے اتحاد نہ ہونے کے نقصان کی، اور ہم نے بات شریعت کے حوالے سے بھی کی کہ جی اسلامی نظام، کیا ایسا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ہاں یہ جو اسلامی نظام ہے اس میں نظام کے حوالے سے کہیں پر اختلاف پایا جاتا ہو، یا کہ صرف وہی آپ والی بات ہے کہ صرف ہمارا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نظام میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ایک ہی ہے۔ اچھا، وہ قرآن و سنت کا وہی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، صحابہ اہل بیت کے حوالے کر کے گئے تھے، اور آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن و سنت کا نظام محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بات وہی ہے کہ اسلام سبھی لانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے جھنڈے، اپنے قائد اور اپنے ڈنڈے کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا سن 71 سے جو ہے وہ جمہوری سسٹم کا حصہ رہی ہے، لیکن جس طرح اس مرتبہ جماعت اسلامی پر جھاڑو پھرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کیا جانے والا بل، اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ وہ بل جو ہے بنیادی طور پر ہمارے خلاف گیا ہے؟ میرے خیال میں، میرے تجزیے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اکیلے پرواز کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا اسے بہرحال نقصان ہوا ہے، اور آئندہ بھی مذہبی جماعتوں نے اگر اکیلے پرواز کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں کالعدم قرار دیے جائیں، یا ہو سکتا ہے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر سسٹم کو پھر سے لپیٹا جائے اور پھر الیکشن کی جانب جایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لولی لنگڑی حکومت پھر بن جائے اور 5 سال جو ہے عوام کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے، نظام چل جائے، لیکن آنے والے الیکشن میں چاہے وہ 5 سال بعد ہوں یا سال 2 سال بعد ہوں، ہمارے ہاں نظام کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو آنے والے انتخابات ہیں، آپ کے پاس ایسا کیا روڈ میپ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مذہبی جماعتیں مل کر الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ کار بھی تو ہوگا نا کسی کے پاس۔ مجھے پاکستان میں آئندہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ نظام سمیٹا جا رہا ہے۔
میرے خیال میں یہ جو موجودہ سسٹم ہے یا طریقہ کار ہے، شاید پھر یہ قوم کو نہ دیکھنا پڑے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ کوئی اور نظام آئے گا جس کے تحت ملک چلایا جائے گا، اور یہ جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں، یعنی موجودہ سسٹم اور نظام کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، اس نظام کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ کو جس طرح اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا یہ ہے پردے کے پیچھے بیٹھنے والے لوگ چاہتے یہ ہے کہ اس نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ اس سے مایوس ہو جائے، لوگوں میں اضطراب بڑھ جائے، اور لوگ یہ طے کر لے کہ یہ نظام نہ ہم انصاف دے سکتا ہے، یہ نظام نہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر سکتا ہے، یہ نظام نہ بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتا ہے، یہ نظام نہ مظلوم کو انصاف دے سکتا ہے. تو میرے خیال میں حالات وہی بنائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ پھر ایک مرتبہ وردی والے ٹیک اوور کریں گے یا کہ صدارتی نظام کی جانب نظام بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ جو بھی ہو، لیکن مجھے موجودہ جو سسٹم ہے ہمارے ہاں الیکشن کا، یہ مستقبل میں مجھے ملک میں نظر نہیں آ رہا. اچھا، آپ کی کچھ دن پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر آپ نے وحدت المسلمین کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف اپنایا، اور اس کے بعد جو ہے صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے بیٹے جو تھے حامد رضا، ان کے ساتھ اتحاد کر لیا. تو میرا اصل میں سوال کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھل کر مخالفت کی پی ٹی آئی کی، وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کی. ماضی میں آپ ان کے ساتھ اتحاد میں بھی رہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ خود اتحاد کر لیں تو جائز ہے، کسی اور کا اتحاد ہو تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی قیادت کا، پی ٹی آئی ورکرز کا، ایم این ایز اور ایم پی ایس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے سامنے ہم نے ایک بات رکھی، اپنا درد دل رکھا، اپنی آواز ان کے کانوں تک پہنچائی، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. ہمارے دلائل کو، ہمارے مدعا کو، ہمارے درد دل کو انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے اپنے ممبران کو مجلس وحدت المسلمین میں بھیجنے کے بجائے، اس میں شامل کرنے کے بجائے، انہوں نے حامد رضا کی جماعت، جس کو میں جماعت نہیں کہتا ہوں، وہ تو ایک آدمی ہے. میں حامد رضا کے اوپر بھی جاتا ہوں، میرا سوال وہ رہ جائے گا، اس کا میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں. یہ جو حامد رضا والا معاملہ ہے، اگر ہم جس وجہ سے آپ نے جو مخالفت کی تھی وحدت المسلمین کی کہ وہ ملک کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور ان کے پیچھے باقاعدہ پڑوسی ایک ملک ہے جو ان کو لانچ کر رہا ہے اور ان کے پیچھے کھڑا ہے، حامد رضا کے والد کے پیچھے بھی تو فیصل آباد میں 2010-11 کے اندر جو گول مسجد جلائی گئی تھی وہ معاملہ، اور اس کے اندر باقاعدہ پیسوں کا لین دین تھا برطانیہ امریکہ کا، وہ چیک بھی باقاعدہ اخبارات کی زینت بنے. تو ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں میں فرق تو نہیں ہے؟ ایک تو ایران کی لوبی ہے، ایک امریکہ اور برطانیہ کی لوبی ہے، تو دونوں نقصان دہ تو دونوں ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب مجلس وحدت المسلمین کی بات سامنے آئی، ہم نے اس پہ احتجاج کیا، اپنا درد دل ان کے سامنے رکھا، اپنی بات ان تک پہنچائی، وہ بات مانی گئی. اس کے بعد جب یہ دوسری بات سامنے آئی حامد رضا والی، اس پہ بھی ہمارے تحفظات تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم نے یہ بات بھی ان تک پہنچائی ہے کہ حامد رضا وہ فرقہ پرست بھی ہے، وہ ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کا علمبردار ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے بڑے مکتبہ فکر علماء دیوبند کو خارج الاسلام کہتا رہا ہے، وہ اس ملک میں دہشت گردی میں شامل رہا ہے، اس نے بیرونی ملکوں سے پیسے لے کر اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے، جو ریکارڈ پہ ہے، جس کی آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو میں
جہاں ہم نے مجلس وحدت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ممبران کی عدم شمولیت پہ ان کا شکریہ ادا کیا، وہاں پہ سنی اتحاد کونسل جو حامد رضا کی جماعت ہے اس میں جو ان کی شمولیت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس پر بھی ہمیں تحفظات ہے۔ اور آج میں یہ پھر آپ کے پروگرام کی وساطت سے محترم عمران خان صاحب سے، برسٹر گوہر صاحب سے اور ہمارے جو دیگر پی ٹی آئی قیادت ہے ان سے گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی جو ایک ملکی لیول کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام نے ووٹ بھی دیا، عوام نے ان کو ووٹ بھی دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں پورے ملک سے ان کی سیٹیں ملی ہے، وہ ایک قومی جماعت ہے۔ اس قومی جماعت کو اٹھا کر ایک ایسے فرد کی جھولی میں ڈال دیا گیا جو فرقہ پرست ہے۔ بنیادی طور پر یہ تو جمہوریت کے بھی خلاف نہیں ہے کہ جس شخص کی ایک اکیلی سیٹ ہے اور وہ ایک پوری حکومت ہی بنا لے گا۔ بالکل جمہوری سسٹم ہمارا کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو، جیسی یہ اس کا حامد رضا کا کردار، جیسے حامد رضا کا کردار لوگوں کے سامنے آئے گا، خود پچھتاوا کریں گے پی ٹی آئی والے۔ ابھی بھی وقت ہے پی ٹی آئی کے پاس، یار کتنی جماعتیں اس ملک میں، 200 سے زائد جماعتیں رجسٹر ہے، 200 سے زائد جماعتیں، کیا ضرورت تھی فرقہ پرست آدمی کے پاس جانے کی؟ حالانکہ مسلم لیگ عوامی جو ہے اتحادی، کیا ضرورت تھی مجلس وحدت المسلمین کے آدمی کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کرنے کی، جس پر الزام ہے کہ وہ ملک میں دہشت گردی میں وہ ملوث ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ کسی اور کا پراکسی ہے، جس پر الزام ہے کہ ان کے لوگ علماء کی شہادتوں میں ملوث ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ اس ملک میں صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین میں ملوث ہے۔ ایسے لوگوں کو ساتھ ملا کر پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا پی ٹی آئی آج بھی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کی عادت سے ہمیں آپ سے ہمدردی ہے۔ آپ جو نعرہ لے کے آئے، آپ کرپشن کے خلاف، آپ کرپٹ لوگوں کے خلاف، آپ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے لیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے۔ اچھا میرا سوال ایک پچھلا رہ گیا تھا کہ آپ نے خود بھی تو پی ٹی آئی سے اتحاد کیا تھا، پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر آپ نے ان کو جب ان کی حکومت تھی تو وہاں پر انہوں نے جب خلفائے راشدین کے ایام پر چھٹیاں کی اور بڑی اچھی خاصی جو ہے وہ پریس ریلیز بھی لگی، ان کے اوپر پریس کے اندر بھی تشہیر ہوئی، ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ان کی دوسروں کی مخالفت کرتے ہیں لیکن آپ خود تو اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہونا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، اصل اختلاف تو اس پہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجلس وحدت میں باقاعدہ فارم فل کر کے شامل کروایا جا رہا ہے، اور مجلس وحدت کا منشور اور دستور یہ کہتا ہے کہ ہمارا رہبر اور رہنما خمینی ہے، اور خمینی وہ آدمی ہے جس نے برملا اسلامی مقدسات کی توہین کی ہے، جس نے امام عدل انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی ہے، جس نے کشف اسرار نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن کا مخالف تھا، حضرت عمر قرآن کا مخالف تھا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ ایسی جماعت میں ایسے لوگوں کا شامل ہونا شرعی طور پہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس سے ان کے ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان والی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جماعت سے شکایت نہیں ہے، ہمیں ان کی سوچ سے اور نظریے جماعت سے اسلامی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے بارے میں جو کہا کہ پی ٹی آئی ہمیں نہ پی ٹی آئی کے جسم سے اختلاف ہے، نہ ہمیں پی ٹی آئی کے دماغ سے اختلاف ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے،
ہم ان کے خیر خواہ ہیں. ہم نے انہیں مجلس عبادت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے. اچھا. اور آج بھی ہم اگر حامد رضا کی جماعت میں ان کی شمولیت پہ دکھ اور درد کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمدردی نہیں کر رہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ماضی میں وہ کل پچھتائیں گے, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. یہ جن ممبران نے اس کی پارٹی میں شمولیت کی ہے, جب حامد رضا کے ویڈیو کلپ سامنے آئیں گے جس میں وہ علماء دیوبند کی تکفیر کرتا ہے, جس میں وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ دیوبندی وہ نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے, تو کیا یہ جو ممبران ہیں یہ اپنے حلقوں میں کے پی میں یا دوسرے حلقوں میں جائیں گے تو کیا ان کا ووٹر ان سے پوچھے گا نہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کیا آپ ایسے فرقہ پرست آدمی کی جماعت میں جا کے شامل ہو جائے جو ہمیں کافر کہتا ہے, جو انتشار پھیلاتا ہے, جس نے امریکہ سے پیسے لیے, جس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے. ایسا آدمی حامد رضا آپ حیران رہ جائیں گے. بیک وقت وہ امریکہ سے بھی پیسے لیتا ہے, ڈالر لیتا ہے, اور وہ ایران سے بھی لیتا ہے. کیا پی ٹی آئی میں ان لوگوں کی اکثریت نہیں ہے جو ان کو لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پنجاب کے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل کو روکنے کو دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے گورنر تھے محمد سرور صاحب, انہوں نے اس کو روک دیا بل کو. ایسے ہی وفاقی ابھی جو ہمارے صدر ہیں عارف علوی صاحب, انہوں نے جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بل کے اوپر وہاں پر ہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی دونوں جگہ پر انوالو ہے تو کہیں انہی لوگوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہے پی ٹی آئی پر؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس عنوان پہ سوچنا چاہیے. ہائی جیک کیا ہوا ہے, سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب سے میں اپیل کروں گا, میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے اپیل کروں گا. میں جس وقت موجود ان کے چیئرمین ہیں برسٹر گور صاحب, میں ان سے اپیل کروں گا. وہ ہمارے کے پی کے ہیں, بڑے دیندار آدمی ہے, بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہے. پھر پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں, عمر ایوب صاحب ہے, محمد علی صاحب ہے, شہریار افریدی صاحب ہے, فیصل خان ہے, یہ ہمارے گنڈاسر صاحب ہے, اسد کیسر صاحب ہے, بہت اچھے لوگ ہیں اس میں. یہ بہرحال ان کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کا گھس جانا اور ان کا اس طرح کا کردار ادا کرنا, اب ناموس صحابہ یہ بیت بل کو روکنا, مجھے بتاؤ ایسا کرنے والا آدمی کیا وہ انسان کے لانے کا قابل ہے؟ یار کون ہے جو اس سے اختلاف کرے گا کہ رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کا گھرانہ ان کی عزت و ناموس محفوظ ہو جائے؟ کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ رکاوٹ ڈالنے والا مسلمان تو چھوڑو, وہ تو انسان بھی نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے چلتے چلتے, چونکہ آپ کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے اور ہزارہ ڈویژن سے اس مرتبہ جو وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اب دیکھیں آنے والا وزیر اعظم کون بنتا ہے, شہباز شریف یا عمر ایوب. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمر ایوب وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو ہزارہ ڈویژن جو جس کے اندر بہت سارے اضلاع بڈکرام, مانسیرا, اوگی, کاغان, یہ سارے علاقے اس کے اندر آتے ہیں, وہاں پر سیاحت کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں باقی شہروں کے اور باقی ڈویژنس کے مقابلے میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کا لوگوں کو سہولیات نہیں دی جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر عمر ایوب صاحب آتے ہیں تو کیا ہزارہ ڈویژن کو کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں؟ ہماری دعا ہے کہ عمر ایوب صاحب وزیر اعظم بنے. ہماری خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب وزیر اعظم بنے, اور ہم سے اس حوالے سے جو تعاون ہو سکے گا ہم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ اچھا آدمی ہے, وہ اچھا گھرانہ ہے. آپ کیا اس کا نام آپ دیکھیں, نام کتنا پیارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمر اس کا نام بنائے گا اس بار؟ عمر اس کا نام ہے, اور اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو یقیناً ہزارے کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, صوبے کو بھی فائدہ ہوگا. اور ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نام کا لاج بھی رکھیں گے, وہ حضرت عمر والے نظام کے لیے جدوجہد بھی کریں گے, وہ وہی انصاف لے کے آئیں گے جو 1400 سال پہلے حضرت عمر لے کے آئے تھے, اور اسی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہیں گے. تو ہماری خواہش ہے, دعا ہے کہ ہمارا بھائی عمر ایوب وزیر اعظم بن جائے.
آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ملک کے اندر وہ کون سی دو بڑی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں کہ جو سیاست کے اندر ایک اتحاد کر لیں تو ملک کا نظام بدل سکتا ہے جمہوری انداز میں بھی، یا جمہوریت کے تحت نظام بدل ہی نہیں سکتا؟ نظام بدلے یا نہ بدلے لیکن اتحاد ہونا چاہیے، مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے. اس سے اور کچھ نہیں ہوگا تو جو لوگ ملک میں اسلامی اقدار کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے اور اسلامی مقدسات کے حوالے سے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، کچھ لابیاں یہاں جو اسلامی مقدسات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان قوتوں کا راستہ، ان ناپاک قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے مذہبی جماعتوں کا اتحاد ضروری تھا، جو نہیں ہو سکا. آئندہ انہیں چاہیے کہ وہ اتحاد کر لے. میں آپ کے اس پروگرام کی بھی سعادت سے، اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی. میں نے اپنے صوبے میں، میں اپنے صوبے کا صدر ہوں، ہم نے بہت کوشش، ہم نے اپنے صوبے میں فیصلہ کیا کہ جتنے قداور مذہبی شخصیات ہیں ان شخصیات کو ہم سپورٹ دیں گے. ہم نے اس کے تحت مولانا عبد اکبر چترالی صاحب کی حمایت کی. ہم نے اسی فکر کے تحت اسماعیل خان نے جمعیت علماء کی حمایت کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کی. اور بھی صوبے میں جہاں ہمیں کوئی قداور شخصیت ملی ہے، ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ اس مذہبی قداور شخصیت کو جتوایا جائے اور اسے اسمبلی کا زینت بنایا جائے. لیکن افسوس کہ جہاں ہم کھڑے تھے، میں جماعت کے مرکزی نائب صدر اور صوبائی صدر، میرے مقابلے میں مذہبی جماعتوں نے لوگ کھڑے کیے، جس کا بہرحال نقصان ہوا. اگر وہ نہ ہوتے تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے اندر تمام مذہبی جماعتیں اگر بالفرض اتحاد کر لیتی ہیں اور آپ کے حلقے سے آپ کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، تو اگر آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے تو آپ اس کے لیے چھوڑ دیں گے کسی دوسرے مذہبی شخص کے لیے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ. اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی تو ہم بالکل، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے پورے صوبے میں ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے یا نہیں چلتا، ہم نے پورے صوبے میں مذہبی قداور شخصیات کو سپورٹ کرنا ہے. اب میں جماعت کا صوبائی صدر ہوں، میرے مقابلے میں جمعیت کا امیدوار کھڑا ہے اور میں صوبے میں کئی جگہوں پہ ان کی حمایت کر رہا ہوں. میں جماعت کا صوبائی صدر اور مرکزی نائب صدر ہوں. میرے حلقے میں جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا ہے اور میں صوبے میں کئی جگہوں پہ جماعت اسلامی کی حمایت کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہماری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہوگی آئندہ. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں واضح طور پہ آئندہ بھی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف سے بھی حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان حالات میں قداور مذہبی شخصیات کو اسمبلی میں بھیجنا چاہیے اور آپس میں اتحاد کر کے، اتفاق کر کے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے جو بھی صورت بنتی ہے. لیکن بہرحال میں نے جیسے آپ سے کہا، یہ ایک موقع تھا جو مذہبی جماعتوں سے ضائع ہوا. شاید آئندہ اس ملک میں کوئی اور یہ نظام ہم پہ مسلط کیا جائے، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ماضی میں ہم یہ تمام نظام بھگت چکے ہیں. عوام کو صدارتی نظام بھگت چکا ہے، یہ ملک ماشاء اللہ بھگت چکا ہے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا علم کہتا ہے اس ملک میں بالادستی قرآن و سنت کو حاصل ہوگی.
इस मुल्क में वो निज़ाम आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। और नाजरीन, आपने मौलाना अता मोहम्मद दिशानी साहब की गुफ्तगू को भी सुना। बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने बात की कि अगर मुल्क के अंदर निज़ाम के लिए अगर मजहबी जमातें एक पेज पर आती हैं तो वो अपना इतना बड़ा वोट बैंक रखने के बावजूद जो है वो अपनी जगह किसी दूसरी मजहबी जमात की शख्सियत के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। यकीनन हमें कुर्बानियाँ देनी होगी, हम सबको मिलकर कुर्बानियाँ देनी होगी अगर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो अभी तक कचकोले खा रही है कश्ती के, जो किस जानिब जाकर बैठेगी। क्या मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ पाएगा या कि मुल्क का निज़ाम लपेटा जाएगा, किसी नए निज़ाम की जानिब जाया जाएगा, या कि माजी की गलतियों को एक मरतबा फिर से दोहराया जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा VOT मीडिया। वीडियो के हवाले से अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। साथ साथ जो है आप हमें हमारे WhatsApp पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। देखते रहिएगा VOT मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।